अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी बात आज बजट के हवाले से करते हैं। और इसमें कि वैसे तो बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की, आपने इसके राइटर्स भी देखे होंगे। मैं कुछ अपने हिसाब से जो इंटरेस्टिंग पॉइंटर्स हैं, जो लोगों के क्रिटिसिज्म है चीज़ों पे, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, उसका एक मिक्सचर है। ये थोड़ा सा आपको दूंगा जो मेरे नज़दीक ज़रूरी चीज़ें हैं। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बिल्कुल बेतुकी बात है बजट को क्रिटिसाइज़ करना इस सेंस में कि आप उसमें इतनी एक्सपेक्टेशन तो आप कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि बजट जो था आपको पता था एक वक्ती तौर पे था। और वो उसकी एक रिक्वायरमेंट थी, वो नीड थी, तो उसे पूरी की गई, क्योंकि वो हर साल का बजट एनुअल बजट आपका आना होता है। अब उसमें ये एक्सपेक्ट करना कि आप फ़लाने टैक्स लगा देंगे तो उधर आप ये कर देंगे, यार ये सब तो देखिए मेरे ख़्याल से कोई इसमें गुंजाइश नहीं थी। और मेरा नहीं ख़्याल है कि कोई भी हुकूमत जो इलेक्शन अगर नज़दीक आ रहा हो या उसकी अपनी प्रिपरेशन हो तो इस किस्म का वो रिस्क भी लेगा। ये तो मतलब जब पिछले वो 75-80 साल में नहीं हुआ, तो अभी आप ये उससे क्यों उम्मीद एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो जिसका टाइम पीरियड ख़त्म होने वाला है या थोड़ा सा वक्त रह गया है। ज़ाहिर सी बात है, मतलब ये रिस्क लेना और ये एक्सपेक्ट करना, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हैं। कुछ चीज़ों में बहुत क्रिटिसिज्म हुई है, ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा करेंसी सर्कुलेशन के हवाले से बहुत बात कर रहे हैं, बहुत लोग बता रहे हैं, तो इस पे भी मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले तो जो आईएमएफ का है अभी वो सिलसिला 50-50 लग रहा है, चूँकि कभी वो कहते हैं हो जाएगा, कभी नहीं। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान भी चांस ले रहा है और एक्सपेक्ट यही पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कर रही है कि शायद इसमें हाँ हमें क्लियरेंस मिल जाए। और ज़ाहिर सी बात है रिव्यू जो आपका 9th है 10th 11th का कोई आगे मतलब इस किस्म का ज़िक्र ही नहीं है। वो कर दें उसमें आगे एक और कर लें, दूसरी बात है। टाइम बहुत हमने लूज़ किया उसमें और वो यहाँ तक आप देखिए पहुँच गया ये। और ये वाकई बहुत तकलीफ़देह है, इसे देखना चाहिए। और तकरीबन 2.4 बिलियन का लोन जो आईएमएफ का है वो रह गया है, लेकिन उसके साथ वो बहुत सारी एक पीछे एक चेन होती है जो आपको हम जिस यूँ कह लें कि हम एक सॉर्ट ऑफ उसमें लूज़र हैं या लूज़ कर रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है हम वेट कर रहे हैं अब ये कि जनवरी जून 30 को ये प्रोग्राम ख़त्म होता है, उसके बाद क्या रुख इख्तियार करेगा। लेकिन एक चीज़ जो फाइनेंस मिनिस्टर ने वाज़ेह कर दिया है वो ये कहा है कि हम अपने बायोलेटरल क्रेडिट जो है अब तब उसके पास फिर हमें जाना पड़ेगा। यानी कि जो मल्टीलैटरल वो है जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी और दूसरी डोनर एजेंसी ऐसे हैं, उनके पास हम नहीं जाएंगे। उसमें ये क्या कहते हैं, ये फ़र्क ये होता है कि वो आपको कंडीशनल वो होती है बेस्ड ऑन थोड़ी सी सॉफ्ट उसका वो होता है, लेंडिंग होती है वो सॉफ्ट इन द सेंस कि इसका रेट जो है वो ज़रा सा अच्छा होता है और फेवरेबल होता है, लेकिन उसके बाद बड़ी कंडीशनलिटीज़ अटैच होती हैं। बायोलेटरल में ये है कि शॉर्ट टर्म पीरियड को होता है, जैसे आपने देखा जो मुश्किलात आ रही होती हैं कि वो जो पिछले वो थे हमारे वो हमें वापस करने पड़े, वो रोल ओवर नहीं हुआ, उसके बाद वो टाइम लगा और उसमें गैप एक क्रिएट हो गया। और आपने देखा कि आपका जो रिज़र्व है वो प्लंज करके तकरीबन 4 ट्रिलियन के लगभग है, ज़रा सा बल्कि नीचे भी वो एक आ चुका है, इससे पहले भी आया था, फिर उसने रिकवर किया। तो ये सिलसिला है कि प्रेशर जो है ये सारा वो रहेगा। अच्छा, उससे मोटी मोटी चीज़ें मैं पिक कर लूँ। एक तो एग्रीकल्चर लोन की बात हुई, अगर आपको याद हो मैं बार बार कहता रहा कि अपने 2.5 ट्रिलियन एग्रीकल्चर, 2.5 ट्रिलियन तकरीबन 2.5 ट्रिलियन प्राइवेट सेक्टर की वो चाहिए। ये हमारे फिर एक कंसिस्टेंट हो जाएगी हमारी ग्रोथ। और ये हमने आपको अगर याद हो तकरीबन 15 से 18 ट्रिलियन का हमने मतलब इस दौरान यहाँ पे लूज़ किया। और उसकी वजह देखना, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ गवर्नमेंट वो सिक्योरिटीज़ है वहाँ देख लिए, करेंसी सर्कुलेशन देख लिए, दोनों को आप मिला लीजिए तो आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और कहाँ पैसे निकल गए हैं। जिसकी वजह से हमारी जो इकॉनमी है आपने ये देखा कि वो रियल सेंस में ग्रो नहीं कर पा रही है। जो हमारी ख़ास तौर पे एक मुश्किल ये आ रही है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है हमारी 2.6-2.7% की, हम उसके हमें ऐड रहना होगा, उसके रहने के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि इस किस्म की जो ग्रोथ है वो 2.5-3-4% वाली, उससे काम देखिए नहीं बनेगा। दूसरी बात है, जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर का ताल्लुक़ है, वो जैसे मैंने कहा कि जब तक आप इसको वहाँ पैसे नहीं लगाइएगा, चूँकि सैडली उसमें पिछले हमने फिस्कल में भी देखा वो बड़ा स्क्वीज़ कर गया, अंडर 1 ट्रिलियन यानी कि 950 बिलियन के अराउंड वो स्क्वीज़ किया था। और उसकी वजह ये हुई कि उस फिस्कल ईयर में 23 की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपने ये देखा कि आपकी ग्रोथ लो हुई। अगर वहाँ आप स्पेंडिंग करते तो आई एम श्योर कि फिस्कल स्पेस जो नहीं थी वो अगर करते तो फिर ये कि आपकी ग्रोथ भी बेहतर होती। अच्छा, यहाँ तक
بات ہو رہی ہے کہ اب تھوڑی سی اور چیزوں پہ بات کر لیں کہ ایڈیشنل ٹیکس آن، اب کچھ چیزیں پک کر رہا ہوں میں اس حساب سے بات کر رہا ہوں. ایڈیشنل ٹیکس آن انکم پروفٹ اینڈ گین ڈیو ٹو ایکسٹرنل فیکٹرس، یا جو ہے ان ایکسپیکٹڈ گین ہے. دیکھیے یہ تو صحیح ہے بالکل اپنی جگہ، چونکہ اس وقت ایک مشکل حالات ہیں، ہم اپنے ٹیکس وہ بھی پورے نہیں کر رہے ہیں، تو ایک دم وہ آپ ایک دم ونڈ فال قسم کا وہ ایک دم وہ پروفٹ آپ کا ہو جائے کسی چیز میں، تو وہ تو بھی اس میں مطلب یہ ہے کہ شیئرنگ والی بات ہو رہی ہے. اور اس مشکل مرحلے کو اس دیکھنا پڑے گا، اور یہ وہی کرتا ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں. غریب آدمی تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا اس چیز کے. تو یہ کہ بیسیکلی جا کے ٹیکس کس پہ لگتا ہے، یہ تو امیروں پہ لگتا ہے. اور دنیا میں دیکھیے ٹرینڈ جو ہے اس قسم کا وہ چینج ہو رہا ہے. ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹ کی یہاں تک بات ہے 9.2 ٹریلین کا، جو کہ 8.7% جی ڈی پی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ٹف ہوگا، کیونکہ آپ کی امپورٹ ریسٹرکشن پالیسی کے ساتھ جو ہے آپ یہ کیا کہتے ہیں مشکل ہوگی اس کو ڈسکریج اگر آپ کرتے ہیں، اور وہ آپ ٹارگیٹس اپنے نہیں پورے کرتے ہیں تو پھر بڑا، چونکہ فسکل اسپیس کے لیے چاہیے اور اسپینڈنگ چاہیے. اور اسپینڈنگ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسی مشکلات ہیں، چونکہ آپ کو پھر آ کے وہ ساری وہ جو چاقوے وہ ڈیفیسٹ پہ رکھ دیا جاتا ہے. بڑی بجٹ ڈیفیسٹ جو آپ کا ہے اس میں بھی ایک لمیٹیشن ہے، وہ کیا کہتے ہیں جو پروپوزل 6.5% ہے. اچھا یہ سارا پروپوزل ہے، یہ طے نہیں ہو گیا، اب یہ جائے گا، بل جائے گا، پھر اس کے بعد یہ اس کو پاس ہونا ہے. یہ بھی ساتھ واضح کرتا چلوں، یہ بھی سب کیا ساری باتیں ہو رہی ہیں مطلب جس پہ کیا ہونا ہے. تو اس میں میرا یہ خیال ہے 9.2 تو یہ ڈپینڈ کس پہ کرے گا، یہ ڈپینڈ اس پہ کرے گا کہ آپ کی اکانومی جو ہے اس کی پیس کیا ہے، آپ فزیکل اسپیس آپ کتنا پرووائڈ کر رہے ہیں کہاں. مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ اس میں گنجائش نکلے گی. چونکہ دیکھیں ہمارا تو انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ اس کا پروپورشن جو ہے وہ تقریباً 65 کے اراؤنڈ ایک رفلی لے لی، اور ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ تو اس میں بڑا ایک ایشو آ رہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں 1 ملین ٹیکس پیئر وہ بڑھائیں گے، مطلب یہ کہ وہ بھی دیکھیے بڑھانے میں اور اس میں کہ آپ نیٹ میں کتنے لوگ آتے ہیں اور کتنے پیئر ہیں، یہ بڑا دو چیز الگ الگ ہو جاتی ہے. اس میں بھی 50% ہے. اگر آپ دیکھیے پورے جو ہمارے 7.5 میرا خیال سے ملین ہوں گے جو ہیں، وہ پورے پہ دیتے بھی نہیں ہیں، اس کے آدھے قریب ہیں 3.5 3.6 کے اراؤنڈ ملین کے اراؤنڈ جو ہے وہ لوگ ہمارے وہ بیسیکلی ٹیکس نیٹ میں ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک چیلنجنگ ہے میرا خیال سے. اگین یہ ایک ٹف چیز ہے، لیکن اگین ڈپینڈ اس پہ کرے گا یہ کہ آگے چل کے صورتحال کیا ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ انٹرسٹ پیمنٹ کی بات ہے 7.3 ٹریلین. اب یہ تو ظاہر سی بات ہے، اب اس آپ کو ایک یا تو اکانومی پروفٹ جنریٹ کرنے کے لیے جب تک آپ ایکسپورٹ اور آپ کے ریمیٹنسز میں تھوڑی سی گنجائش اور کیا کہتے ہیں آپ کا ٹیکس ریسیو آپ کریں، وہ اگر ٹارگٹ کرتے ہیں تو پھر تو یہ ہے کہ، لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ کا بل اور ہمارے حساب سے بانڈ سکوک یہ جو اس میں ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں. اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ اب ہم 10 ٹریلین کے اراؤنڈ اوپن مارکیٹ آپریشن ہمارا ہٹ نہ ہو جائے اس کی وجہ سے. باقی جہاں تک ڈیفنس ایکسپینڈیچر کے تعلق ہے 1.8 ٹریلین، میرا خیال سے یہ ہو کہ کوئی مجھے اس میں کسی قسم کی وہ نہیں ہے شک و شبہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اتنا کرنسی ڈپریشیٹ ہو گیا تو ان ٹرمز آف ڈالر تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب یہاں تو مطلب میں آئی ایم کمفرٹیبل جسے کہنا چاہیے، بلکہ اس میں اور ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ گنجائش نہیں ہے. چونکہ اب آپ کہاں سے عام زمینیشن کیسے لیں گے، چونکہ آپ کے بارڈر پورس ہیں، بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، تو وہ چیلنجز آپ میٹ کیسے کریں گے. جہاں تک تعلق ہے آپ نے 10% ٹیکس وہ جو کرنسی آؤٹ فلو کے لیے فار دا 9 فائلرز اور 5% جو فائلرز کے لیے رکھا، میرا خیال سے ٹھیک ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کون کریڈٹ کارڈ اور کون باہر یوز کر رہا ہے پیسے. جن کے پاس پیسے وہی تو کر رہے ہیں نا، تو بھائی پیسے دو، ختم ہو گئی بات. اگر آپ کو یہ وہ لینی ہے فیسلٹی، تو اس فیسلٹی کے وہ ایک پرائس ہے جو کہ آپ کو پے کرنی پڑے گا. ڈیجیٹل پیمنٹ کی جہاں تک بات تعلق ہے 5% انہوں نے کہا ہے کہ فرام 15%، یہ انکریجنگ ہے چونکہ آپ ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں، یہ ایک کوشش ہے. تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، جو ٹیکس دے رہا ہے اس کے لیے کوئی وہ، جو نہیں دے رہا ہے وہ بھگتے. چونکہ آپ تو ٹیکس ایویڈر ہیں، ہائڈ کر رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس قسم کی کوئی اس میں کوئی قباحت نظر آتی ہے. دوسری بات ہے آئی ٹی سیکٹر کو بھی صحیح انسینٹیو دیا ہے. جو آپ کا 30 بلین کا آپ کا ٹارگٹ ہے، اب یہ اس میں کلیئر نہیں ہے کہ اگر 30 بلین یہ ایکسپورٹس کے تھرو یا اس میں آئی ٹی ایکسپورٹ بھی انکلوڈڈ ہے. لیکن یہ کہ جو بھی ہے بہرحال مختصراً یہ ہے کہ اگر یہ آپ کا دیکھیے آپ یہاں پہ اگر آپ کا آئی ٹی ایکسپورٹس میں بہتری آتی ہے تو آپ وہ 30 بلین کا جو ٹارگٹ ہے وہ تو آپ پھر میٹ کر لیجیے گا. یہ سارے ڈپینڈ اس پہ کرے گا. اور چونکہ اس کی وہی وجہ جو میں بتا رہا ہوں کہ فزیکل اسپیس جو ہے سارا اس پہ ڈپینڈ کرے گا. اگر آپ فزیکل اسپیس نہیں پرووائڈ کرتے ہیں تو پھر تو دیکھیے بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ سارا کس پہ ڈپینڈ کرے گا، آپ کو نظر رکھنی ہے پرائیویٹ سیکٹر جو آپ کا جو لینڈنگ ٹو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں کس قسم کی
آپ گروتھ دیکھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو ایک لا اگینسٹ انڈسٹریل ایکسپلائٹیشن آف جو کنزیومر ہے، یعنی کہ جو مزے کرتے ہیں نا چیزیں لے کے، ہوڈنگ کر لی، فلانا کر لیا، یا ڈپریسیشن کا ویٹ کر رہے ہیں، اس کا ایڈوانٹیج لے لیا اور انہوں نے وہ مہنگا بیچ دیا، اس کا پروفٹ انہوں نے لے لیا، یہ ایکچولی اس کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے دس از کاز آف انفلیشن. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے، اور اس سے بہت ہائی پروفیٹیبلٹی ان کی ہو رہی ہوتی ہے، ایسے جو لوگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ آئی ڈونٹ سی اینی سارٹ آف پرابلم، اینی ریزننگ. ریمیٹنسز کا جو 33 بلین کا یہ تھوڑا سا آپٹمسٹک ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے جو ہائی ہم نے ٹچ کیا تھا وہ کووڈ کے بعد، کووڈ کی وجہ تھی، اس میں لوگ آ نہیں رہے تھے، اسپینڈنگ تھی، پیسے بھیج رہے تھے، وہ ساری چیزیں ہوئی تھی. اب تو اور چیزیں شروع ہو گئی ہیں، ٹریول ہو گیا، فلانا ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے، اس کو دیکھ لیجیے، جو پیسے باقی جو سلسلہ ہے اس کو دیکھیں. تو میرا یہ خیال ہے گلوبل بھی جو بینچ مارک ہے وہ تقریباً ایوریج 5 to 6% کا ایک ہوتا ہے. تو اس میں اگر آپ نے 10% میرے حساب سے کر لیا، جو ہمارا کرنٹ نمبر آئے گا، تو اس کے یعنی کہ آپ کے 30 اور 31 کے رینج میں اگر آپ کرتے ہیں تو آؤٹ اسٹینڈنگ میرے خیال سے 31 ول بی. میرے نزدیک تو یہ کہ ایک بڑا اچھا ایک ایفرٹ ہوگا. اسٹیٹ بینک کو بھی اس میں میرے خیال سے کچھ نہ کچھ کوشش کرنی پڑے گی. اور جہاں تک ڈیفیسٹ پروپوز کیا 6.5%، دیکھیے یہ سارا ڈیپینڈ کرے گا. اگر آپ نے اسپینڈنگ کر لی اور آپ کا 30 بلین کا ٹارگیٹ رکھا ہوا، اس کے اگر آئی ٹی والا فیکٹ اس کے اندر نہیں ہے، ادر دین دیٹ ہے، تو یہ تو میرے خیال سے پھر بریچ کر جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اسپینڈ اگر کرتے ہیں اس کو میٹ کرنے کے لیے، تو پھر یہاں پہ یہ ہو جائے گا. اور یہ گنجائش پھر ایک، اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ سارا اس پہ ڈپینڈ کر. لیکن اگر آپ امپورٹ کی جو اپنے جو پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ اس کو کرٹیل کیا ہوا ہے، اگر یہ اس حساب سے چلیں گے تو اس صورت میں پھر اگین یہ سب کس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کو ایکسٹرنل جو فنڈنگ ہے آپ کی وہ کیسی ہو رہی ہے. آپ بانڈ جیسے فلوٹ کرنے کا آپ کے یورو بانڈ کا ہے، یا باقی جو سورسز سے آپ جو پیسے لیں گے، اس پہ سارا ڈپینڈ کرے گا. اب ایک جو مین جو آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، کرنسی سرکولیشن پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے اس میں بڑے بڑے میں یہ دیکھ رہا ہوں تبصرے لوگ کر رہے ہیں اور بڑا اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. یہ ون آف دی بیسٹ چیز ہے میرے نزدیک. اب اچھا پاس کے لوگ ایگزامپل دے رہے ہیں، پاس کے ایگزامپل غلط دے رہے ہیں، چونکہ پاس میں جو تھا دیکھیے تو 2005 میں اس کے ڈیٹا میں کچھ دیکھ رہا تھا. 2005 میں یہ سٹارٹ ہوا تھا. 2005 میں جب اس شروع ہوا تھا تو 25,000 پہ یہ تھا، جو کہ پھر 50,000 پہ کر دیا تھا. تو بھائی 2005 کا ایکسچینج ریٹ تو نکال کے دیکھ لو یار، ڈالر ٹرمز میں کتنا تھا اس وقت. اب آپ جو 50,000 ہے، 50,000 تو اس کے نزدیک اب پینٹ ہو گیا اگر یہ دیکھا جائے. فرسٹ آف آل تو یہ کچھ نہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کی، کوشش یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں آپ کا جو ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لایا جائے. اچھا کرنسی سرکولیشن جو اضافہ ہو جائے گا، ارے یار یہ سٹوریاں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. یہ 15-20 سال سے ہم مختلف لیول پہ یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں. مختلف لیول سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے لیول پہ بھی ہماری بات ہوئی ہے، اس کے باقی لوگوں سے بھی بات ہوئی اور کنسرن لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے. میں ان کو صرف ایک چیز یہ کہتا ہوں کہ بھائی مجھے ایک چیزیں بتا دو، بیسک لاجک ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. پہلے تو آپ یہ نمبر کو دیکھیے کہ اس حساب سے، چونکہ میں نے تھوڑا سا نوٹ ڈاؤن کیا نمبر آپ کا 2018 کا جو فسکل ایئر تھا جون کا، اس میں آپ کا 4.387 ٹریلین تھا. اب اس نمبر کو آپ یاد رکھیے گا. 2019 جون میں 4.950 یعنی کہ 5 ٹریلین کے قریب تھا. اس وقت ایکسچینج ریٹ آپ کا جو تھا اس کو بھی ساتھ ساتھ آپ یاد رکھتے جائیے کہ جب اسٹارٹ ہوا تھا وہ 125 کے اراؤنڈ ایکسچینج ریٹ تھا. اس کے حساب سے یہ بنتا ہے 30، اس کی کیا ویلیو تھی، $37 بلین کی تھی. آپ نیچے آ جائیے اس کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں سیدھے آ جاتے ہیں مارچ 2022 میں. مارچ 2022 میں یہ فرام کہاں سے 4.4 ٹریلین سے یہ ایک دم آ گیا مارچ میں 7.3 ٹریلین. آپ لے 7.261 ایگزیکٹ ہے. اس وقت ایکسچینج ریٹ کتنا تھا آپ کا 184. یہ ڈالر میں کتنے بنا وہ 37 تھا، یہ 39.248. اب ایز آف ناؤ جو آپ کا ہے کرنسی سرکل 8 ٹریلین 676 بلین ہے. یعنی کہ 286 پہ آپ نکالیے تو بھائی یہ بنتا ہے 30 بلین ڈالر بنتا ہے. بھائی میرے ڈالر ٹرم میں تو یہ آپ دیکھیے کہ اس کو آ کے یہ 9 بلین ڈالر نیچے آیا ہے کرنسی سرکولیشن. وجہ کیا ہے؟ آپ نے اتنا کرنسی کو ڈپریشیٹ کر دیا ہے. اچھا اب میں آپ کو موٹی بات کرتا ہوں، عام بات. جب مجھ سے کسی رسپانسبل آدمی نے پوچھا، میں نے کہا بھائی مجھے یہ بتا دو 10% تو آپ ہارڈلی، ہم تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہمارا کرتے ہیں، یعنی کہ باقی دوسری چیزوں اس میں چلا گیا آپ کا جو آپ کی جو ہے وہ انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے. اب اس میں میرے بھائی جو ڈبل روٹی لوگ ہیں، انڈے لوگ ہیں، گندم لوگ ہیں، 27 ملین ٹن آپ کی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. 5 ملین ٹن پلس کی آپ کی چینی کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ کی رائس کی اسی طرح 3 ملین ٹن کی پلس کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ کے جو ٹرانسپورٹ ہے وہ جو پیٹرول بھراتے ہو اس میں کتنے کریڈٹ کارڈ میں بھرتے ہیں، اس میں میجورٹی آپ وہ دیکھیں سارے کیش میں ہوتے ہیں. آپ کے جو سفر کرتے ہیں وہ ٹیکسی باقی چیزوں میں وہ کس میں کرتے ہیں،
بھائی تو اس کا مجموعہ کرو نا. وہ جو آپ کمپیریزن دے رہے ہو نا یار, وہ بالکل جاہلانہ کمپیریزن دے رہے. جب کمپیریزن آپ دیا کریں, یہ صرف اپنی دکان چمکانے کے لیے بد بات کیا کریں. مطلب نمبر کے ساتھ بات کریں نا, اور آؤ بیٹھو نمبر سے بات کرنے, بھائی میرے ساتھ آ کے بیٹھ کر. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آئی ایم ناٹ اے اسٹوری ٹیلر. میں مطلب آپ کو نمبر سے اپنی آرگیومنٹ دیتا ہوں, نمبر سے میں بات کرنا چاہتا ہوں, اور میں کہتا ہوں چیلنج کرو میرے نمبر کو, پھر اس کے بعد آ کے میں بات کروں گا. تو یہ ایک ون آف دی بیسٹ اس میں میرے حساب سے پک ہے, جو آپ کا 0.6%, اور بڑا واضح کیا ہوا ہے کہ جو نان فائلرز اور فائلرز کے لیے. اور پہلے جو تھا, یہ بھی بتا دوں, پہلے سب کے لیے تھا, اس دفعہ سب کے لیے نہیں ہے, اس دفعہ نان فائلرز کے لیے ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے یہ 0.6 بھی نہیں, اس میں زیادہ کرنا چاہیے تھا, اور بالکل صحیح کیا ہوا ہے. اچھا پھر اس پہ یہ ہوگا کہ جو بھی آپ جس سے بھی لیں گے, وہ ساری ان کی نوٹنگ بھی ہو رہی ہوگی. یعنی کہ جو آپ پیسے وہ لے گا, اس میں ایک ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے FBR کے پاس وہ ڈیٹا پھر اس طرح مل جاتا ہے. تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ اب ہمیں ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کی طرف جانا پڑے گا. اس کو ذرا ہمیں ایک بڑے دماغ کے ساتھ سوچنا پڑے گا. ہمیں پولیٹیکل سائڈ نہیں لینا پڑے گا, ہمیں ملک کے لیے سوچنا پڑے گا. فرام کنٹری پرسپیکٹیو اس کو دیکھیے کہ کیا بہتر ہے, اور اس حساب سے بات کیجیے. یہ ایک دم آ کے جذباتی بات کر دینا نا کہ فلانا ایسا ہے اور یہ ایسا ہے, کیوں سائڈیں لیتے ہو, پارٹی کیوں بنتے ہو بھائی؟ ہم نے تو نام کسی کا نہیں لیا یار. مطلب یہ کہ میرا تو نہیں خیال ہے کہ کیا کہتے ہیں ہم کسی کو, یہ تو پالیسی میکرز کا کام ہے, ان کا کام ہے. پالیسیز مطلب آپ ایسی بنائیے نا. سب سے بڑا ایشو ہے جو میں بار بار ریز کرتا ہوں, آپ کے پاس لیکوڈیٹی نہیں ہے. آپ کے پاس ڈالر کی ایکسٹرنل فنڈنگ میں بھی شارٹیج ہے, اور آپ روپی لیکوڈیٹی بھی نہیں ہے. جو لیکوڈیٹی ہے وہ تو بانڈ میں لگا دے رہے ہیں. دیکھ لیں نا پرائیویٹ سیکٹر میں لینڈنگ کتنی ہوئی ہے, پچھلے فسکل ایئر کو آپ دیکھ لیجیے, کہتے بھی شرم آ رہی ہے مجھے, تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. تو ظاہر سی بات ہے, جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اکانومی گرو نہیں کرے گی. اس کو سمجھنے کی کیجیے, اور پلیز لوگوں کو نا صحیح بات بتائیے. ہماری کوشش یہ ہے کہ غلط بیانی سے کام نہیں کریں, صحیح بتائیں, اور کوئی بھی ہو فار دیٹ میٹر جو بیسٹ چیز نیشنل انٹرسٹ میں, اس کو شیئر کیجیے, اس کو ڈسکس کیجیے. اوکے, تھینک یو, انٹل نیکسٹ ٹائم.